2-3 दिन से उसने बड़ा परेशान कर रखा है। मैंने कहा भाई दिन मेरे ले आओ कि जी हाँ ले आओ। मैं उतरा ना, सीधा चला गया, तो वो ही बैठा, वो जो मोहम्मद असलम था ना, अब उसका नाम था अमानुएल। अब मुझे देख कर ही जल्दी से कहता है जी बस आप एक ही दलील ऐसी दे, एक दलील कि हजरत मोहम्मद साहब सच्चे नबी थे, मैं अभी कलमा पढ़ लूंगा। मैंने कहा तेरा तो दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं दलील दूं। मेरे नबी तो आखिरी नबी है, मेरी बारी आखिर में आनी है। पहले उन नबियों की बारी है जिनको तू भी नबी मानता है, उनके दलाल बयान करना पहले, ताकि पैमाना भी तू ही बनाया खुद कि भाई किस तरह की दलील से नबूवत साबित हो जाती है। तो मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरी तो आखिर में बारी आनी है, इसलिए आखिर में मैं बयान करूंगा। पहले तू बना पैमाना कि तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी कैसे मानता है, मूसा अलैहिस्सलाम को नबी कैसे मानता है। अब वो फंस गया। खैर उसने यशाया की किताब खोली, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसको अमानुएल कहेंगे। मैंने कहा तू वही अमानुएल है, ये कौन है? तू कुंवारी से पैदा हुआ है? तो नहीं मैं तो नहीं हूं। मैंने कहा तू अमानुएल कहां से आया है? तेरा नाम तो अमानुएल कहते हैं याद कर। खैर मैंने कहा तू वहां का मैं मुसलमान हूं और तहकीक के बाद हुआ अब ईसाई बना बैठा है। बाकी मुसलमानों ने मेरा बड़ा तंग किया, इसलिए मैं ईसाई हो गया हूं। अब मुझसे मेरे तो मैं 9वीं 10वीं का उर्दू मेरे पास था, तो ईसाई लड़के भी पढ़ते थे मेरे साथ पास, कुछ बैठे थे। मैंने कहा ये लड़के जो है ये ईसाई है और ये मेरे सामने रोजाना 10 मरतबा अपने पादरी को गालियां बकते हैं, लेकिन इन्होंने ईसाइयत तो नहीं छोड़ी। ईसाइयत का मसला और है, पादरी की नाराजगी और है। तो वो जो बैठे थे ईसाई वो भी कहेंगे जी ये तो बात ठीक है कि पादरी से नाराजगी अलग चीज है, लेकिन दीन तो अलग होता है ना। मैंने कहा ये तो यही दलील बयान कर रहा है कि मुझे मौलवी ने तंग किया था इसलिए मैं ईसाई हो गया हूं। तो मैंने कहा आप ही 2 दिन तंग करें ताकि यहूदी हो जाए। आगे जाने इसी पर बात इसने बदल लिया दीन अपने की। मैंने कहा इसमें आप क्या चाहते हैं? तो देखो जी ये पेशगोई है। मैंने कहा किसके लिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने कहा नाम ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का। कव्वारी का लफ्ज तो है ना, मैंने कहा यही गलत है। असल तर्जुमा इसका जवान औरत है, रेफरेंस बाइबल पर भी लिखा था जवान औरत। मैंने कहा ये देखो लिखा है। अब जब कव्वारी का लफ्ज ही गलत है, यहां जवान औरत है, तो मुझे भी आकर मैं कहूं कि वो जवान औरत सैयदा आमना है। और एक ही अल्लाह ने बेटा दिया है, ना कोई बहन है ना भाई है, अकलौते हैं बिल्कुल। और वही अमानुएल है। अमानुएल का माना है जिसके साथ खुदा हो। मैंने कहा आपका ये लफ्ज कवारी का तो हो गया खत्म। आप मसीह अलैहिस्सलाम को अमानुएल कैसे करते? अपने अकीदे को तो आप साबित नहीं कर सकते। मैंने कहा इसी यशाया का 53 बाब किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में। मैंने कहा पढ़ो जरा क्या है। सो एक मर्दे मरदूद गमनाक रज का कूटा पीटा आदमी है, हमारी बारगाह में उसकी कोई कदर नहीं। तो मैंने कहा जो मरदूद हो वो खुदा का मुकर्रम नहीं हो करता। मरदूद और मुकर्रम दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल मुतजाद है। तू उनको मरदूद भी मानता है, मुकर्रम भी मानता है, अजीब बात। मैंने कहा गलतियों में लिखा है कि वो मसीह जो हमारे लिए लानती बना, क्योंकि लिखा है जो सलीब पर लटकाया गया वो लानती है। तो मैंने कहा लानत भी तो होता ही नहीं है जो खुदा की बारगाह से राधा दरगाह हो गया, जैसे शैतान फखरुजमईना था रजीम। अजीब बात है कि तू इसको लानती भी मानता है माअज़ल्लाह और अमानुएल भी मानता है। फिर मैंने कहा कि मैं उसको अमानुएल कहूं जो कहता है इन्नल्लाह मअना, खुदा हमारे साथ है। और अल्लाह क्या फरमाते हैं? मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला, अल्लाह ने तुझे नहीं छोड़ा ना अल्लाह ताला तुझसे नाराज हुए। या मैं उसको अमानुएल कहूं जो आपके अकीदे के मुताबिक 6 घंटे सलीब पर ये नारा लगाता रहा, अली अली लिमा शबक्तनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
تو جس کو خدا چھوڑ جائے وہ امانویل نہیں ہوتا، امانویل وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔ تو عجیب آدمی ہے کہ اس کو امانویل ثابت کر رہا ہے۔ اب وہ جو عیسائی بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے کہ ہمارا پادری چل نہیں سکتا۔ مجھے کہہ رہے کہ مولوی صاحب آپ ذرا بات بند کر دیں، آدمی گئے ہیں گاڑی پر وہ نتھانیل کو لینے کے لیے، وہ آ رہا ہے، اس سے ملاقات ہوگا۔ میں نے کہا جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تو بات چلنے دینا۔ اب اس نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی پیش گوئی پوری ہو، وہ نبی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اب پیش گوئی کرنے لگا ہوں جو اسی مجلس میں پوری ہوگی۔ اتنی جلدی شاید کسی نبی کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی ہو۔ جی کیا؟ میں نے کہا جو لوگ نتھانیل کو لینے گئے ہیں اگر انہوں نے بتا دیا میرا نام کے وہاں امیر بیٹھا ہے تو وہ نہیں آئے گا، اور اگر نہ بتایا تو وہ آ جائے گا لیکن مناظرہ نہیں کرے گا۔ یہ میری پیش گوئی ہے جو انشاءاللہ اسی مجلس میں پوری ہوگی۔ 5-7 منٹ گزرے، وہ نتھانیل کی گاڑی پر آ گیا، آ کر بجائے ادھر بیٹھنے کے میری پائپ ہی بیٹھ گیا آ کے۔ میں نے کہا بھائی ادھر جا کے بیٹھنا، تو مناظرہ کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی مجھے انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ آپ یہاں بیٹھے، ورنہ میں کیوں آتا کھاؤں۔ میں نے کہا اب تو آ گیا ہے نا، چل ابھی بیٹھ ادھر جا کے مناظرہ کر۔ کہتا جی کوئی عقل مند آدمی جلدی آگ میں چھلانگ لگایا کرتا ہے، آپ سے میں مناظرہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھی دیکھو میری پیش بھی تو سچی ہوگی نا، اب تمہیں تو چاہیے مجھے نبی مانو، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برخاست ہو گیا۔ وہ نتھانیل نے بھی انکار کر دیا۔ کچھ 6 مہینے گزرے تو میں وہاں گاؤں میں رہتا ہوں، 10 بھی میں صبح دیتا تھا، اگر کوئی اور آدمی آ جائے، کوئی مہمان وہ کہے 10 دینا ہے تو ٹھیک ہے، میں آئے اس کا ترجمہ سن کر اٹھ کر چلا جایا کرتا ہوں، ذرا رخ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرف جانا ہے اس نے۔ وہ ایک آدمی 10 دینا ہے جی ٹھیک ہے، سردی کا موسم تھا، میں بھی ایک طرف بیٹھا، میری طبیعت ویسے بھی خراب تھی۔ اس نے آیت پڑھی ہوئی تو ترجمہ کیا، اب میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ کدھر جائے گا، عجیب ہو گئی، سا ترجمہ تھا اس کا۔ اور میں اٹھ کر دیکھوں صحیح ہے کون، کیونکہ اس کے ترجمے سے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے اس نے آگے۔ اب جب میں دیکھنے کے سامنے ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا آس پاس کے، وہی عیسائی وہ جو پہلے اشرف تھا پھر امانویل تھا۔ وہ جی آپ مجھے نہیں پتا تھا جی آپ کا گواہ ہے۔ میں نے کہا تو کب وقت آیا یہاں کس طرح ہے؟ وہ ایک چودھری تھا ذمہ دار، کہنے لگا جی یہ رات 54 تک کی طرف سے آیا ہے، تو مجھے پوچھتا تھا کہ عیسائیوں کے گھر ہے یہاں، میں نے بتایا تھے تو اب یہاں آ گیا۔ میں نے کہا یہ ہے ہی کب وقت عیسائی، کب بات کیا بات ہے۔ تو اسی طرح کے 1-2 اور ہیں، ایک تو بڑا موٹا سا ہے، یہ تو پتلا سا ہے کالے رنگ کا۔ وہ آیا کالے گرجے میں کہ ایسے مولوی سے بات کراؤ جو قرآن بھی سارا پڑھا ہوا، ساری تفسیر اس کے پاس ہو، ساری حدیثیں ہو اس کے پاس، میں وہاں بات کروں گا جا کے۔ وہ پادری جو مجھ سے تنگ تھے وہ اس کو لے کر سکول آ گئے۔ میں نے کہا یہاں بات کرنی ہے، لے لی تھی جہاں کتابیں ہوں گی وہاں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر چھٹی کے بعد وہاں گھر آ جانا۔ اب وہ اس کو سارے راستے کہتے گئے کہ بھائی بائبل کی طرف نہ آنا، قرآن پر اعتراض کرتے جانا، صرف قرآن پر اعتراض کرتے جانا، بائبل کی طرف نہ آنا۔ اچھا وہ عربی بولے، آ گیا السلام علیکم کیسا ہے انت یا شیخ، یعنی روک ڈالنے کے لیے کہ میں بڑا علامہ ہوں۔ خیر بیٹھ گئے، مجھے کہتا ہے جی اس کی کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ میں نے کہا تو قرآن تو آخری کتاب ہے، پہلے تو تورات کی دلیل پوچھ لیا ہم نے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو پیمانہ تو خود بنائے گا وہ تجھے سمجھ بھی آسانی سے آ جائے گا نا۔
اب وہ کیا بیٹھا کہ بائبل جو ہے اس کے قرآن الہامی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے روحانیت میں بڑی تازگی آتی ہے. اچھا، یہ لوط علیہ السلام نے جو اپنی بیٹیوں سے زنا کیا اس سے کتنی روحانیت تازہ ہوتی ہے. یہ یہودا جو اپنی بہو تمر سے زنا کیا اس سے، ابھی سلوم نے جو اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا اس میں ذکر ہے، اس سے کتنی روحانیت تازہ ہوتی ہے. میں نے جب 5-4 باتیں فٹافٹ کر دی تو میں نے کہا یہ جو حزقیل میں لکھا ہے کہ ان کا بدن گدھوں کا سا بدن اور ان کا انزال گھوڑوں کا جیسے انزال ہے، یہ تو خاص رقیبانہ فکرہ ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے رقیبوں کے بارے میں فرما رہے ہیں نا، تو یہ خاص رقیبانہ فکرہ ہے. وہ جو 4-5 پالی تھے اس کو پیٹنے لگے، کب سے بک رہے تھے آپ کے بائبل پڑھنا آنا، بائبل پڑھنا آنا. روحانیت تازہ ہوتی ہے، روحانیت تازہ ہوتی ہے. تو پتہ ان کو بھی ہے کہ ہمارے پلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اور الحمدللہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے. اسی طرح ایک دفعہ قادیانی سے ہوا، یہ سرگودے کا امان اللہ ہمارے یہاں سیوکس کا پروفیسر ہے اکاڑے میں. تو عبد الوکیل شاہ صاحب اسد الدین سندھ کے داماد، یہ بھی اسلامیات کے پروفیسر تھے وہاں عربی کے. ایک دن مجھے ملے کہ تو نے خام خواہ اکاڑے کا نام بدنام کر رکھا ہے، اکاڑ بھی تجھے کہتے ہیں، ہمیں کبھی گرا نہیں اکاڑے میں، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے. وہ ہمارا ایک پروفیسر ہے، ہم ہر مہینے ملتان سے آدمی منگاتے کبیروں کے دفتر سے. ہمارا 400-500 روپیہ خرچہ تو اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے کھانے وغیرہ کی، پڑھے لکھے لوگوں کو. اور وہ جو ہے تو ان کے اپنے خرچے پر آتے ہیں. 3-4 مہینے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اب پرسوں پھر باری اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اس وقت. تو اب میں نے سوچا تھا کہ کہیں تو ہی مل جائے، تجھے بلا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. ابھی عبد المالک گیا ہوا تھا ربوے سے، اور 1-2 اور نذیر کے شاگرد تھے. انہوں نے وہی پروفیسر دیکھنے آیا کہ کون آیا. انہوں نے پوچھا کہ وہ امین آیا پچوٹے شخص سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے مناظرہ کرنے. بیٹھے رہے. صبح 7 بجے سے ظہر کی نماز میں ہم نے پڑھ لی. ظہر کے بعد وہی پروفیسر اکیلا آیا کہ جی وہ تو نہیں آتے. تو میں پھر کہتا رہا کہ اچھا مجھے کو 2-4 سوال بتا دو. سوال کیا لے کے آیا؟ وہ حقیقت الوحی، اس میں مجدد والی حدیث تھی کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا. کہ جی یہ حدیث ہے تو اس صدی کا مجدد کون ہے وہ ہمیں بتا دیں. میں نے کہا اس صدی کا مجدد عطاء اللہ شاہ بخاری تھا جس نے تمہارے نبی کے جوگلے توڑ دیے. ابھی تمہیں شاہ کا مجدد ہونے کے کسی. تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو نقل کرنے میں 2 بےایمانیاں کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے راوی کا نام نہیں لکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ اعجاز احمدی وہ انتقال کے دکھائی اور براہ راست ایسا پنجم کہ ابو ہریرہ ایک کبھی اور کم فہم آدمی تھا. جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ ابو ہریرہ کی بات نہیں مان سکتا. تو میں نے کہا جس کی بات تیرا نبی مانتے نہیں تو اس کو مناظرے میں پیش کر رہا ہے. عجیب آدمی ہے، تیرے جیسا نبی کا ملک میں نے کوئی دیکھا. پھر میں نے ابو داؤد شریف دکھائی، میں نے کہا اس کی آخر میں کوئی جرح کی ابو داؤد نے جس نے نقل نہیں کی. تو اس نے 2 بےایمانیاں کی ہیں نا. اب میں نے کہا تیرے نبی کا فیصلہ یہی ہے، زمیمہ جہاں ماتم میں ہے کہ سب جانوروں سے بدتر جانور خنزیر ہے، اور خنزیر سے بھی بدتر وہ ہے جو حوالہ نقل کرنے میں خیانت کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے نبی کا فیصلہ جو ہے عطائے تو و لکھائے تو